काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 7। मगर तुम जाओगे कैसे? मैं सैफ को कहूँ तुम्हारे साथ चला जाए? नहीं सैफ नहीं पापा, इससे तो बेहतर था वो ना ही जाती। निशा और हसीब साथ है ना? हसीब के फ्रेंड्स का ग्रुप वैसे ही परसों हुंजा जा रहा है राका पोशी में कैंप सर करने। मैं इनके साथ चली जाऊंगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि पापा इतनी जल्दी इजाजत दे देंगे। तुमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। इन्होंने मशकूक अंदाज में से घूरा तो मुस्कुरा दी। वो दोनों साथ चलते चलते बाहर लाउंज में आ गए। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? तुम्हारी टूर कंपनी ने तो 11,000 दिए थे। इन्होंने वॉलेट जेब से निकाला। राकापोशी के लिए पापा 7-8। इसने खुश लबों पर जुबान फेरी। बस 8,000? वो हजार हजार के नोट गिनने लगे। 8 लाख पापा, इसने थूक निगल कर कहा। पहले हमेशा वो स्पॉन्सर्ड और फ्रेंड्स एक्सहिबिशन के साथ जाती थी। परी आर यू सीरियस? वो हैरान हुए थे। इनका दिल तंग न था न हाथ, मगर इन्हें हैरानी हुई थी। बस पापा थोड़ा महंगा शौक है ना। वह छपकर हंस दी। इसे अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना आसान होगा। अगर होता तो वो काफी अरसा पहले पोस्टर जलाना शुरू हो जाती। इसे टूमास हुमर का वो पोस्टर पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। 7वीं चोटी, पीर, 8 अगस्त 2005। किधर फंसा दिया आपने परिशे आपा। मैं तो पता नहीं कितना रोमांटिक सफर सोच कर आया था कि हुंजा पहुंचकर 4-5 पोर्टर्स लेंगे सामान गधों पर, और फिर आगे जंगलात के दरिया के किनारे सफर करने के बाद तफरीही कैंप, खूबसूरत दरिया, जंगल, सब्जा ही सब्जा। वो जैसे इमार ने बताया था। अल्लाह भला करे आपका। आप हमें रोमांटिक किस्म के रंगपोशी के वेस्ट फेस की बजाय इधर बर्फसारों में ले आई हैं। इतनी बर्फ है इधर, यहाँ तो गधे भी नहीं आते। हम तो फिर इंसान हैं। खैर तुम्हारे इंसान होने पर मुझे शक है। हसीब शाह काराकोरम से राकापोशी के शुमाली मगरबी रुख का फासला 2 दिन की पैदल मुसाफत पर था, और पिछले 2 दिन में हसीब ये बात कोई 600 बार दफा कह चुका था। सो बेहद तंग आकर निशा ने जवाब दिया, ये इतना खतरनाक इलाका है। एक एक्सहिबिशन टीम की मत मारी गई है जो राकापोशी नॉर्थ वेस्ट पर से सर करना चाहती है। इस रास्ते से कोई भी चोटी तक नहीं पहुंच सका। वो सब एक ग्लेशियर वादी में आगे पीछे एक कतार में रहे थे। परीशे, निशा और हसीब से पीछे इसका दोस्त, और इससे पीछे 28 पोर्टर्स थे जो उन्होंने हुंजा से ले लिए थे। हसीब तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हारा बोझ तो पोर्टर्स ने उठाया हुआ है। हसीब की मुसलसल चलती जुबान पर परीशे गुस्से से बोली। 2 दिन पोर्टर के साथ रहकर वो भी सामान को बोझ बोलने लगी थी। पोर्टर्स पाकिस्तान में वही काम करते हैं जो नेपाल में शुरपा करते हैं। सीजन में जब सियाहों की आमदोरफ्त अरूज पर होती है तो ये पोर्टर इनका सामान उठाते हैं और इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। निशान इतने सारे पोर्टर्स लेने पर 2 दिन पहले परीशा को हैरत से कहा था, इन पर इतने पैसे खर्च करने की बजाय हम इनके बगैर चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। बस हम 2 दिन तो क्या 2 महीनों में भी राकापोशी नहीं पहुंच सकेंगे। पिछले 2 दिन से वो पैदल इन बर्फीली वादियों में सफर कर रहे थे। ये वो इलाके थे जहाँ आप फासले को किलोमीटर, मीटर या मील से नहीं, दिनों, हफ्तों और महीनों से नापते हैं। परीशा ने 2 दिन पहले जब पैदल सफर शुरू किया था तो इसे इस्लामाबाद, कराची, एक डिस्ट्रिक्ट सब भूल गया था। यूं लगता था जैसे वो सैकड़ों साल पहले वक्त में पीछे चली गई हो, जब इंसान पैदल पत्थरों और बर्फ पर सफर किया करते थे। वैसे मुझे लगता है हम सब पागल कोई नहीं होगा जो घरों का सुकून छोड़कर पहाड़ों में ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं, और आपा जैसा पागल भी कोई नहीं होगा जो पहाड़ों को सर करना चाहती हैं। अब कितना फासला रह गया है? वो हसीब के मजाक को नजरअंदाज करके अक्का में इस तंग रास्ते पर चलते पोर्टर के सरदार से पूछने लगी। बस मैडम, आधा घंटा और। पोर्टर के सरदार ने पोर्टर के दस्तूर के मुताबिक बोला। पिछले 12 घंटों से ब्लड चीप आधा घंटा और कह रहा है। अक्का में कोई अंग्रेजी में बड़बड़ाया। परीशा ने गर्दन फेर कर देखा। हसीब का वही दोस्त एक बर्फानी नाले के किनारे खड़ा हुआ बड़बड़ा रहा था। वो कोई सख्त बात कहना चाहती थी मगर सामने से आते अफराद देखकर इसकी तरफ हो गई। वहां ग्लेशियर पर इनके सामने से एक टीम आ रही थी। परीक्षा अपनी ट्रेनिंग स्टिक की मदद से चलती तेज कदमी से इन तक जा पहुंची। यूं लगता था जैसे सालों बाद इन तन्हा सुनसान वादियों में किसी इंसान को देखा हो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, इनके चेहरे से जाहिर था। फिर भी करीब पहुंचने पर इसने पूछा। वो 5 थे। इनके पास कोई सामान नहीं था। इनसे कई गज पीछे इनके पोर्टर्स की फौज आ रही थी। जी मैडम, पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो खासा थका हुआ लग रहा था, फिर भी बहुत बारोब मगर मुतहम्मिल से बोला। वह इसकी कटिंग से ही पहचान गई थी कि वो फौजी था। बाकी भी आर्मी के थे। वो ग्लासेस और मफलर की वजह से इनका चेहरा ठीक से नहीं देख सकती थी। बेस कैंप से आ रहे हैं आप? वहाँ मौसम कैसा था? मौसम ताजा दम। 500 साथी ने हंसकर सर झटका और आगे बढ़ गया। लीडर, जिसका नाम मेजर अत्थर था, कहने लगा, मौसम की मत पूछे मिस, हम पाकिस्तानी आर्मी की मिलिट्री एक्सहिबिशन कर रहे थे। राकापोशी के ऊपर 5,000 मीटर की बुलंदी पर खेमों में कैद होकर मौसम के ठीक होने का इंतजार करते रहे। 8वें दिन हार मानकर नीचे उतर आए।
जिस दिन मैं कैंप पहुंचा मौसम बिल्कुल ठीक हो गया था। इसकी बात पर परीक्षा हंस पड़ी। अब कौन कौन है कैंप में? इसने मेजर अतहर से पूछा। अल्बर्तो की टीम है, मगर वो भी हिम्मत हार कर जाने लगे हैं। इसके अलावा 2 पागल मौजूद हैं। उफक अरसलान की टीम? इसका दिल जोर से धड़का। इसने एक नजर मेजर अतहर के पुष्प पर देखा। सियाह काराकोरम के पहाड़ों की ओर से झांकते बिग व्हाइट माउंटेन राका पोशे पर डाली। वो करीब ही था। जी वही, ये मेजर आसम जो अभी आगे गया है। उफक अरसलान का दोस्त भी है और लेजरन ऑफिसर भी। अरसलान को कुछ चाहिए था, इसके लिए युंजा जा रहा है। परीक्षा ने पलट कर देखा। मेजर आसम खासा दूर जा चुका था। वो पाक आर्मी की मिलिट्री एग्जीबिशन टीम को खुदा हाफिज कहकर अपनी टीम के साथ चलने लगी। नगर और हुंसा के दरियाओं को वो काफी पीछे छोड़ आए थे। हुंसा के दरिया के पानी से इसने सोने के ज़रात ढूंढने की कोशिश की, मगर इसे नाकामी हुई। इसने सुन रखा था कि सिकंदर आजम की फौज की नस्ल जिस वादी में आबाद है, हुंजा की वादी, वहां के दरिया हुंजा से सोना निकलता है। उफ, कितना लंबा रास्ता है ना। हुकूमत को चाहिए राका पोशी तक सड़क बना दे, बंदा आराम से पहुंच तो जाए। हसीब का दोस्त, जिसका नाम वो फिर भूल चुकी थी, कह रहा था। हाँ, ताकि मरी की तरह हर बंदा मुंह उठाए चला आए। नहीं बेटा, राका पोशी का हसन खराज मांगता है। इसको एक नजर देखने के लिए पैदल मीलों की मुसाफिर तय करनी पड़ती है। साबित हो कि एक बंदा पर्वतों की देवी राका पोशी को देखकर अक्लमंद हो जाता है। मसलन हसीब, जिसने जिंदगी भर कभी अक्लमंदी की बात नहीं की थी, मगर मैं कैंप पहुंचते ही वो आगे सुन न सकी, क्योंकि बेस कैंप के करीब पहुंचकर इसने अपना एक स्टिक बर्फ पर फेंका। वो अपनी टीम से आगे भाग पड़ी। इसके सामने पर्वतों की देवी अपने तमाम तर हुस्न के साथ खड़ी थी, मगर इसे इसकी तलाश थी जिसके लिए वो यहाँ आई थी। बर्फ से ढके राका पोशी के कदमों में पत्थरों के मोरैन पर बालकोनी की सूरत में एक कैंप था। हर तरफ नीले, पीले और सुर्ख खेमे लगे थे। बेस कैंप से 100 मीटर नीचे एक देव कामत बेतरतीब ग्लेशियर था। ये तमाम ब्रोक का ग्लेशियर था, और ब्रोक का ग्लेशियर पर उफक अरसलान और लबर्तो की टीम में कैंप ठीक इस जगह लगाया था जहां 1979 में एक पोलिश पाकिस्तानी टीम ने नस्ब किया था। इस पर अगले ही दिन राका पोशी से बर्फ की एक दीवार गिर गई थी। बर्फशाह से पैदा होने वाली हवाओं में से तमाम खेमों की मेखें उखड़ गई थी। बर्शीले ब्रो के खतरनाक ग्लेशियर पर अपने हल्के वाटर प्रूफ ट्रैकिंग बूट्स की मदद से भागती खेमों की तरफ आई। वहां दर्जनों खेमे नस्ब थे। उफक अरसलान कहाँ है? धड़कते दिल से इसने सामने से आते अल्तुआई से पूछा। इन दी टेंट, द लास्ट वन, वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बताकर उजलत में आगे बढ़ गया। वो दौड़ती हुई आखिरी नीले खेमे के करीब आई। बाहर रुक कर इसने अपना तनफ्फुस दुरुस्त किया। सर से टूनी टोपी उतार कर पोनी ठीक से बांधी, फिर टोपी पहनी, सन ग्लासेस उतार कर अपनी जैकेट की जेब में रखे और खुद को नॉर्मल करते और अंदरूनी खुशी छुपाते हुए खेमे की जिप से अंदर झांका। वो टेंट के अंदर कुर्सी पर बैठा था। इसकी पुष्ट परिशे की जानब थी। दामनी से आती सर्द हवा के थपेड़ों के बायस खेमे का कपड़ा फड़फड़ा रहा था। वो अंदर आ गई। कैसे है उफक? इसके अकब में बाजू बांधे इसने उफक से पूछा। इसने चौंक कर गर्दन घुमाई और इसे देखकर उठ खड़ा हुआ। आई एम फाइन। इसकी तवक्को के बरक्स वो हैरान नहीं हुआ था। इसके चेहरे के तासुर ऐसे थे जैसे वो किसी गहरी सोच से चौंका था और फिर दोबारा इसमें खो गया था। वो इसे पूछना चाहती थी कि वो कैसा है, इसने इतने दिन कैसे गुजारे, इसका इंतजार किया या नहीं, इसका सरप्राइज कैसा लगा। मगर कुछ भी पूछने से पहले इसकी नजर उफक के हाथों में पकड़ी एक छोटी सी पासपोर्ट साइज तस्वीर पर पड़ी। ये क्या है? पिछले 2 दिन से इसने अपने और उफक की जो गुफ्तगू तस्वर की थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। वो बहुत सी बातें बताना और पूछना चाहती थी। अब वो चंबे से इस तस्वीर को देख रही थी। ये? उफक ने गर्दन झुकाकर तस्वीर को देखा, जख्मी अंदाज में मुस्कुराया और तस्वीर इसकी जानब बढ़ा दी। ये हिना दे है। कौन हिना दे? इसने तस्वीर के लिए हाथ बढ़ाया जिसमें एक सुनहरी बालों और खूबसूरत आंखों वाली लड़की मुस्कुरा रही थी। हिना दे, मेरी बीवी। तस्वीर थामने को बढ़ा, परिशे का हाथ नीचे गिर गया। वो बेयकीनी से इसे देखती 2 कदम पीछे हटी। बीवी? काराकोरम के सारे पहाड़ इसके सर पर गिरे थे। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसने अपनी हैरत सदमा कुछ भी छुपाने की सही नहीं की थी। किसी ने जैसे इसके कदमों तले जमीन खींच ली थी। वो पटी पटी निगाहों से इसे तके जा रही थी। हाँ, ये इसकी पिक्चर यूं ही निकाल ली थी। खैर, तुम कब आई? तस्वीर वापस वॉलेट में रखकर जेब में डालते हुए उफक का अंदाज बहुत नॉर्मल था। अभी। इसका लहजा एकदम रूखा सूखा हो गया था। इसने गर्दन दूसरी जानब फेर ली। मुझे इल्म था तुम जरूर आओगी। मैंने तुम्हारा इंतजार किया और देख लो, बेजा इंतजार नहीं किया। वो मुस्कुराया। कोई धोखा खा जाए तो धोखा देने वाले ऐसे ही मुस्कुराता है। परिशे का नस्वानी वकार बुरी तरह मजरूह हुआ था। ठहरो, मैं अपनी बाकी टीम को देखा हूँ। उफक ने इसका खुश्क और खाई भरा अंदाज नोट नहीं किया। वो इसे छोड़कर कदरे बेदिली से बाहर आ गई। वो भी इसके पीछे आ गया। ये तुम्हारी स्पोर्ट टीम है? ट्रैकर्स हैं या फिर क्लाइंबर करेंगे?
ٹریکرز ہیں۔ وہ اس سے دور ہٹ کر پتھروں پر چلتے نیچے سمت میں آنے والی اپنی ٹیم کے افراد تک آئی۔ وہ سب پرجوش سے ہو کر اپنے ریگ سٹک اتار کر نیچے برف پر پھینک رہے تھے اور آقا پوشی کی حسین چوٹی کو گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ تھی جس کی دلچسپی وہاں موجود ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ دور ایک پتھر پر عرصہ بیٹھی ہوئی تھی جس نے گھٹنوں پر کاغذ رکھے تھے اور ان پر کچھ لکھ رہی تھی۔ شور، ہلچل اور ٹریکرز کی آوازیں سن کر اس نے سر اٹھایا۔ پریشی کو سامنے دیکھ کر وہ سارے کاغذ وہیں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ پریشی آپی، آپ ادھر؟ او گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی، پھر الگ ہو کر اس کے کندھوں سے تھام کر خوشی سے مخور لہجے میں بولی، یقین کریں آج صبح ہی میں آپ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ بہت اچھا کیا جو آپ آ گئی۔ ویسے اتنی جلدی کلائمبنگ پرمٹ کیسے بنا آپ کا؟ کم آن، میں پاکستانی ہوں، مجھے کلائمبنگ پرمٹ کی ضرورت نہیں۔ اپنی آواز میں بشاہت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بیس کیمپ کے ہنگامے ٹریکرز کی آمد کے باعث جاگ اٹھے تھے۔ چند پورٹرز خیمے لگا رہے تھے، لڑکے ان کی مدد کرنے لگے۔ پریشا نے اپنے ساتھ ایک الگ شغالی بھی لائی تھی جو چولہا لگا کر چپاتیاں پکانے لگا تھا۔ پالو ابرتو کی ٹیم، التوائی ٹیم بھی ان کے قریب آ گئی۔ ابرتو نے انگریزی سے ناپید تھا، باقی التوائی میں سے ایک کو تھوڑی بہت انگریزی آتی تھی۔ وہ سب کو بتا رہا تھا کہ کل صبح اس کی ٹیم واپس جا رہی ہے اور وہ راکا پوشی کو چھوڑ کر بلتو کے کسی چوٹی کو سر کرنے جا رہے ہیں۔ پریشا نے پورٹر کی مزدوری کی تمام رقم سردار پورٹر کے ہاتھ میں رکھ دی اور اپنے خیمے میں چلی آئی۔ پورٹر کا دستور تھا کہ وہ ہمیشہ رقم سردار کو ملتی تھی، پھر وہ آگے اس تمام کو رپورٹر میں تقسیم کرتا تھا۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے میٹ بچھا کر سلیپنگ بیگ رکھا اور اس میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سماعتوں سے باہر ہونے والے شور و غل اور کہکوں کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ہنادے، افق کی بیوی، وہ شادی شدہ تھا، کسی اور کا پابند تھا، تو پھر اسے کیوں قراقرم کے تاج محل پر بلایا تھا؟ وہ غلط سمجھی تھی اسے، اس نے دھوکہ کھایا تھا۔ جانے کب اسے نیند نے آ گھیرا۔ افق اسے رات کے کھانے پر بلانے آیا تھا مگر سوتا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ منگل 9 اگست 2005۔ ہر سو گہری دھند چھائی تھی، وہ کسی بادل کے وسط میں پھانسی تھی۔ دھند میں اسے اس کے ساتھ کوئی دکھائی دیا، سبز آنکھوں اور سنہری بالوں والی لڑکی۔ وہ پریشے کو دیکھ کر تمخصص سے مسکرائی، پھر زور سے چلانے لگی، افق میرا ہے، صرف میرا ہے۔ اسے لگا اس کی آواز سے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ نہایت تیش میں آ کر وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے زور سے ہنادے کو دھکا دیا۔ وہ چیختی زور زور سے چلاتے ہوئے اس برفیلی چوٹی سے نیچے لڑکھڑا گئی۔ اگلے ہی پر کسی چھوٹی سی گڑیا کی مانند اس کا جسم نیچے کھائی میں گر رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی، اتنی بلند گڑگڑاہٹ نما آواز کہ اس کو لگا وہ بحری ہو جائے گی۔ ہوا کواری کی طرح چیرتی پھاڑتی گڑگڑاہٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، وہ چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنے خیمے میں تھی۔ یہ سب ایک بھیانک خواب تھا مگر وہ آواز ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ ہوا کے زور سے اس کے خیمے کا کورنکس پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ تیزی سے زپ کھول کر باہر آئی۔ ہنزا کے دریا کے ساتھ واقع کریم آباد گاؤں پر صبح طلوع ہو رہی تھی۔ نیلا ہٹ سنہری روشنی سے راکا پوشش کا دودھ کی طرح سفید اور اطراف کے سیاہ دیو ہیکل پہاڑ چمک اٹھے تھے۔ پریش نے ارد گرد دیکھا، سامنے ہی خالی خطے پر پاکستان آرمی کا سبز ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا۔ اس کے گھومتے پروں کی تیز ہوا اس اطراف کے تمام خیموں کے کوارڈینیٹس پھڑپڑا رہے تھے۔ دور نصب نیلے خیمے کے سامنے کھڑے افق ارسلان نے شناسا انداز میں ہیلی کاپٹر کی جانب ہاتھ ہلایا۔ وہ سیاہ فلمی جیکٹس اور ٹراؤزر میں ملبوس گرے اونی ٹوپی سے سر ڈھکے مسکراتے ہوئے پائلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پر سست ہو چکے تھے، کھلے دروازے سے پس قدم پھیکے نقوش کے حامل سیاہ اتر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کا چہرہ اسے دور سے ٹھیک طرح دکھائی نہیں دیا تھا، نہ اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے کھلے بال انگلیوں سے سنوارتی، آنکھیں ملتی اس سے دور چلی گئی۔ اس کا ذہن ہنادے اور اپنے خواب کے درمیان پھنسا تھا۔ یہاں نرم گندیلی برف کے درمیان ایک برفیلی نالہ بہہ رہا تھا۔ سورج کے چمکنے کے باعث نالے کا آدھا پانی پگھل چکا تھا اور اس میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ نالے کے اس طرف حسیب کا دوست بیٹھا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر پہ کون آیا ہے پری آپا؟ اپنے خیالات سے چونکی، پھر ناگواہ شکنیں ماتھے پر ابھری۔ جسٹ ڈونٹ کال می آپا، پہلے آپا اور بہن جیسے رشتوں کا احترام سیکھو اور پھر یہ لفظ کہو۔ اپنے نئے ٹراؤزر اور جیکٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہی گندیلی برف پر بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے ہر وقت خفا کیوں رہتی ہیں؟ مجھے زہر لگتے ہیں تمہارے جیسے لاؤبلی قسم کے نوجوان جو لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بچاتے ہیں۔ وہ رخ پھیر کر پہاڑ پر بنی قدرتی چراگاہوں کو دیکھنے لگی۔ ابرتو کی ٹیم ممبرز اور ان کے پورٹر سامان کندھوں پر اٹھائے چونٹیوں کی طرح ایک ہی قطار میں چلتے ہوئے کیمپ سے واپس نیچے جا رہے تھے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، سب اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے۔ محمد بن قاسم نے اس عمر میں سندھ فتح کیا تھا۔ وہ تو میں نے بھی کر لینا تھا۔
اگر یہ تلواروں کا دور ہوتا۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ شٹ اپ! اس نے اسے جھاڑ دیا۔ آئندہ مجھے آپا مت کہنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ناشتہ کرنا تھا۔ بال باندھ کر اسے کان بھی ڈھکنے تھے کیونکہ ہلکی ہلکی برفیلی ہوا اس کے کانوں میں گھس رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی، تب اسے خیال آیا، سنو تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پھر بھول گئی تھی۔ نالے کے اس پار برف میں بیٹھا لڑکا مسکرایا۔ مصعب عمر۔ فائن۔ وہ سر جھٹک کر کیمپ کی جانب بڑھ گئی۔ کیمپ جاگ رہا تھا۔ ناشتے کی خوشبو، چہل پہل، پورٹرز کی واپسی، پسکت سیاح کی آمد۔ وہ کچن ٹینٹ کی طرف جاتے جاتے رک کر افق کو دیکھنے لگی جو ہیلی کاپٹر کے دروازے کے قریب کھڑا ہنس ہنس کر اندر بیٹھے پائلٹ سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ ان کے قریب چلے آئی۔ ایکسکیوز می سر، یہ کون لوگ ہیں؟ افق کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے پائلٹ سے سوال کیا۔ یہ کچھ امیر و کبیر جاپانی سے آئے ہیں جو راکا پوشی کے شمالی مغرب رچ پر فوٹوگرافی کے لیے 2 دن پیدل چل کر بیس کیمپ آنے کے بجائے پاکستانی آرمی کا ہیلی کاپٹر افورڈ کر سکتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے افق نے جواب دیا۔ کیا واقعی ٹوماس ہیومر کو ناگا پربت سے آپ لوگ نکال لیں گے؟ دوبارہ پائلٹ کو مخاطب کیا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ ان دنوں ٹوماس ہیومر ناگا پربت پھنسا ہوا تھا۔ میم، اس میں بے یقینی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کے پہاڑوں پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ٹوماس ہیومر کو ہم انشاءاللہ جلد ہی نکال لیں گے، پروفیشنل مگر آہستہ لب و لہجے میں آفیسر نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ سیاہ گلاسز اور کیپ کے باعث واضح نہ تھا۔ پری، یہ میرا دوست ہے میجر آسم، اور آسم یہ میری ساتھی کلائمبر ہے ڈاکٹر پریش جہاں زیب۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر، آپ کو کل بیس کیمپ کے رستے میں دیکھا تھا۔ جی، مگر بیس کیمپ تو ہنزا سے 2 دن دور ہے، آپ اتنی جلدی واپس جا کر ادھر کیسے پہنچ گئے؟ اور میجر اطہر کہہ رہے تھے کہ آپ ترک ٹیم کے لیزرن آفیسر ہیں، حالانکہ لیزرن آفس کا قانون تو پچھلے سال نومبر میں ختم ہو گیا تھا۔ بلرتو کے میں ہیلی کاپٹر سے پہنچ گیا تھا اور ارسلان کازن آفیسر 2 سال پہلے بلرتو میں تھا، اب ان جاپانیوں کو لانا تھا اور ساتھ ارسلان کی کچھ چیزیں بھی بغیر فیس لے آیا ہوں۔ وہ ہنسا۔ اچھا۔ وہ افق کو بغیر لفٹ کرائے وہاں سے ہٹ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ اس کے پاس آیا۔ وہ اپنے خیمے کے باہر پتھروں پر بیٹھی تھی۔ تم نے آج اور کل ٹھیک سے ریسٹ کیا؟ وہ اپنائیت اور فکر مندی سے کہتا اس کے ساتھ پتھروں پر بیٹھ گیا، یوں کہ دونوں کے سامنے راکھا پوشی کا پہاڑ سلسلہ تھا۔ ہوں۔ اس نے نظر بھی اس کی جانب نہیں اٹھائی۔ آج ہم 4800 میٹر تک جائیں گے۔ رکاب موسم بہتر ہو رہا تھا، ہمیں آج کلائمبنگ شروع کر دینی چاہیے۔ بہتر؟ تم اتنی فکر مند تھی کہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی، اور دیکھو ذرا لگن سے تم نے ریکویسٹ کی اور تمہارے پاپا نے تمہیں فوراً میں چینج کر لوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، انتظار تو میں نے کیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کے اپنے نارنجی خیمے میں چلی آئی۔ گھنٹے بعد وہ فرید اور افق کے ہمراہ ہاتھ میں آئس ایکس لیے راکا پوشی کے قدموں پر چڑھنے لگی۔ اسے ایکلیمیزیشن کی شدید ضرورت تھی۔ اسے اپنے جسم اور پھیپھڑے کو کم آکسیجن اور سطح سمندر سے زیادہ بلندی کا عادی بنانا تھا، مگر اب اس کا ذہن نئی حقیقتوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سارا رستہ خاموش رہی۔ افق بولتا رہا، اس کو ڈھلان کا رستہ سمجھاتا رہا۔ راکا پوشی سر کرنے کے 3 روٹ تھے، جنوب مشرقی فیس جو گلگت کو کے گلیشیئر سر کر کے جاتا تھا، طویل مگر آسان ترین تھا۔ دوسرا مغربی فیس پسان گلیشیئر، اور پھر تھا نارتھ ویسٹ رج، دنیا کا طویل ترین رج جو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ افق کی ٹیم یہی کرنے ادھر آئی تھی۔ کیمپ 1 میں پہنچ کر افق اور فرید نے تمام سامان خیموں میں بھرنا شروع کیا۔ اس نے اس پر نظر ڈالی جو پوری مستنی سے سامان نکال رہا تھا۔ اس کے سر پر گرے اونی ٹوپی پر سفید بنائی سے راکا پوشی 2005 لکھا تھا۔ وہ رخ پھیر کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وسیع برفیلے میدان، 3 شوخ رنگوں کے خیمے، ارد گرد کہیں کہیں سے گندلی برف جو فلموں کے برعکس صاف ستھری نہیں تھی۔ بیس کیمپ سے کیمپ 1 تک برف کم تھی۔ کیمپ 1 سے اوپر راکا پوشی کی بلندیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پریشا نے گلیشیئر گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور گردن پوری طرح اٹھا کر چوٹی کو دیکھا۔ پہاڑ کی گردن سے اوپر برف سے ڈھکی چوٹی کے گرد بادلوں کا حالہ تھا، ایسے کہ دھند اور بادلوں میں گم تھی۔ اوپر آسمان نیلا اور صاف تھا، مگر چوٹی دھند میں لپٹی تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ اسی باعث اسے دنیا بھر کے پہاڑوں میں خوبصورت پہاڑ کہا جاتا تھا۔ چوٹی سے نیچے پہاڑ کئی ہزار میٹر تک کے خاص زاویے سے نیچے آتا تھا، جیسے کسی نے سانچے میں ڈھال کر مہارت سے بنایا ہو۔ دنیا کا کوئی پہاڑ ایسی انوکھی اور منفرد ساخت نہیں رکھتا تھا۔ یہ خصوصیت صرف دمانی کو حاصل ہے۔ راکا پوشی کا مطلب ہنزا کثیر زبان میں چمکتی دیوار ہے، اور دامنی دھند کی ماں کو کہتے ہیں۔ وہ واقعی دھند کی ماں تھی۔ واپسی کا سفر کمر پر خالی ریک سیک کے باعث آسان تھا،
افق کے آگے آگے اتر رہی تھی۔ اس کا جوتا کاٹ رہا تھا جس کے بعد اسے چلنے میں دقت کا سامنا تھا۔ جس طرح پیپر کبھی نئی پین سے حل نہیں کرتے، اس طرح کوہ پیمائی یا کورنودی کا آغاز نئے جوتے سے کبھی نہیں کرتے۔ اس کی ذہنی روح سے بے خبر وہ اس کے عقب میں کہہ رہا تھا، تم نے غالباً نئی ٹریکنگ بوٹس لیے ہیں۔ مجھے پتا ہے۔ اس نے اتنی درستی سے اس سے بات کہی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پریش نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ افق نے اس کے رویے کو ماحول کی تبدیلی پر محمول کیا۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ بیس کیمپ کے رنگ برنگے خیموں میں واضح کمی آ چکی تھی۔ التوائی جاتے جاتے اپنا کچرا بھی سمیٹ کر نہیں گئے تھے۔ خالی بوتلیں، کین، بیکار سامان، ان کی خیموں کی جگہ بکھرا پڑا تھا۔ سرمئی اندھیرا پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ خیموں کے اندر روشنیاں جل اٹھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے کچن ٹینٹ میں آئی۔ جگالی چپاتیاں پکا رہا تھا۔ نشا اور عرصہ قریب ہی پلاسٹک چیئر پر بیٹھے تھی۔ عرصہ باجی، آپ اپنی کتاب میں یہ ضرور لکھنا کہ یہ گوار لوگ دال چاول اور چپاتی کو مکس کر کے کیسے مزے سے کھاتا ہے۔ پھر کہہ رہا تھا، نو کارب نو فیٹ چپاتی از دی بیسٹ۔ شوخالی عرصہ کو مشورہ دیتے ہوئے اب برتوں کے کسی التوائی ٹیم ممبر کی نقل اتار رہا تھا۔ پریشے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور سپوز سٹرنگ اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ عرصہ، تم اتنا رومانٹک ناول اس پہاڑ کے بارے میں کیسے لکھ سکتی ہو؟ اس پہاڑ پر تمہارے کرداروں کی کلفی جمی ہوگی۔ نہ کہ وہ رومانس جھاڑ رہے ہوں گے، نشا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دفتن پریشے کو خاموش دیکھ کر سنجیدہ ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ ڈرنک کا گھونٹ لیتی رہی۔ میں جا رہی ہوں ادھر سے۔ ایک تو لوگ بھی نا جدھر رائٹر دیکھتے ہیں مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عرصہ کافی دیر سے تنگ آئی بیٹھی تھی، بالآخر اٹھ کر چلی گئی۔ شوخالی کسی کام سے باہر گیا تو نشا نے کہا، تم نے خواہ اتنا ہوا بنا رکھا تھا کہ انکل اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل نہیں دیں گے، مگر انہوں نے اتنی جلدی اجازت دے دی۔ مجھے تو یقین نہیں آیا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے نگاہوں کے سامنے ہنادے کی تصویر گھوم رہی تھی۔ پری، اگر ممی اور پاپا انکل سے بات کرے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ممی کو جا کر آخر ماؤں سے کیا پردہ ہوتا ہے؟ پری چونکی۔ کیا بتا دوں جو تمہارے اور افق کے درمیان ہے؟ ہمارے درمیان کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نشا نے بغوری سے دیکھا۔ پری، کیا ہوا ہے؟ نہیں، تم بتاؤ ہمارے درمیان کیا ہے؟ اس نے خالی بوتل میز پر رکھ دی۔ تمہارے درمیان تم دونوں، نشا الجھی سی اور وہ زور سے ہنس دی۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، تم پاگل ہو نشی۔ وہ اٹھی اور خیمے سے باہر آئی۔ نشا اس کی بہت اچھی دوست تھی، مگر ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ وہ نشا کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ شادی شدہ تھا۔ اگر بتا دیتی تو نشا اس کا چہرہ پڑھ کر جان جاتی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس کی نسوانی غرور اور نامجروح ہوتی، سو اس نے نشا کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ سر جھکائے اپنے خیمے کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں سے وہ برفانی نالا نظر آیا جس کے کنارے پر صبح مصب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صبح ان میں سے پانی تیر رہا تھا، مگر رات کا درجہ حرارت گرنے کے باعث اب وہ مکمل برف ہو چکا تھا۔ وہ ہر چند گھنٹے بعد روپ بدل لیتا تھا، بالکل افق کی طرح۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے قدم خیمے کی طرف تیز کر دیے۔ بدھ 10 اگست 2005۔ بیس کیمپ میں آج پورٹرز نے بہت اچھا ناشتہ دیا تھا، دلیا، انڈے، چپاتی، جوس اور پنیر، جس کے باعث اگلی صبح وہ کیمپ 1 تک فرید اور افق کے ساتھ چڑھ رہی تھی تو اس کی طبیعت بوجھل سی تھی۔ افق اس سے آگے تھا اور مسلسل اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی اس کے جوتوں کے متعلق پوچھتا تو کبھی کھانسی کے بارے میں، کیونکہ وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ تم احمد کو دکھا لیتی تو اچھا تھا۔ اس نے بیس کیمپ مینیجر اور ڈاکٹر احمد دوران کا نام لیا۔ وہ جواب دیے بغیر سر جھکائے اپنی سیکی پولس کی مدد سے برف پر چلتی رہی۔ افق کی ایگزامینیشن مکمل تھی، مگر مخصوص پریشے کے لیے کہ وہ گر نہ جائے، اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ روز اتنا بوجھ لے کر اس کے ساتھ چڑھتا تھا۔ اس کا ارادہ آج تمام سامان کیمپ 1 پہنچ کر پوری شام ریسٹ کرنے کے بعد اگلی صبح بالکل تازہ دم ہو کر بیس کیمپ کو الوداع کہہ کر چڑھائی شروع کرنے کا تھا۔ سورج ابھی چمک ہی رہا تھا جب انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ آگے پیچھے ڈھلوان سے نیچے اتر رہے تھے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ پری نے دستانے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے۔ تقریباً 7000 میٹر تک سورج جب چمکتا تھا تو گرمی شدید ہو جاتی تھی اور رات کو درجہ حرارت ایسا گرتا کہ بوتلوں میں موجود پانی بھی برف ہو جاتا۔ اونچائی کم ہو رہی تھی، مگر اس کی کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی، چکر آ رہے تھے، سر میں درد تھا، نوزیا بھی ہو رہا تھا۔ ایک جگہ کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ پھسلنے لگی تو افق نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر اسے سہارا دیتے ہوئے قریب پتھر پہ بٹھایا۔ الٹیٹیوڈ سکنس ہو رہی ہے تمہیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ گھومتے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ کیا؟ اس کو اپنی کن پٹی سلاتے دیکھ کر وہ فکر مندی سے کہتا اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ سورج اب افق کی پشت پر تھا، اس کی نارنجی شعاعیں اس کے اطراف سے نکل کر پریشے تک پہنچ رہی تھی۔ میں ڈائموس لے لوں گی،
وہ اس کی فکر کر رہا تھا، وہ چڑ گئی، اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ ایسے کام نہیں چلے گا، اگر یہ الٹی نیوٹرسک نہیں ہے تو یہ سیریبرل ایڈیم یا پلازمی ایڈما میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اوہو افا، کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنے غصے سے بولی کہ افا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پری، کیا ہوا ہے؟ میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں، تم کچھ اپسیٹ ہو۔ مجھے جو بھی ہے، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، تم میری فکر مت کرو، سمجھے تم؟ وہ کھڑی ہو گئی، اس کا درد سر پھٹے جا رہا تھا۔ کیوں نہ کروں تمہاری فکر، تم میری، میں کچھ نہیں ہوں تمہاری۔ وہ ایک دم حلق پھاڑ کر چلائی، تمہاری صرف ہنا دے ہے، تم اس کی فکر کرو۔ افق کے ماتھے پر ناگوار شکندر آئی۔ ہنا دے کا یہاں کیا ذکر؟ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے تمہاری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ شٹ اپ، اس کا نام مت لو بیچ میں۔ پریش نے پہلی دفعہ اسے غصے میں دیکھا تھا، اور اسے غصہ آیا بھی تو کس بات پر تھا؟ وہ اس کی بیوی کا نام تخیر سے نہ لے، وہ اسے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف نام لینے پر پریشا کے گلے میں آنسو کا گولا پھلنے لگا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے ڈھلان سے نیچے اترنے لگی۔ پری رکو، وہ اس کے نیچے لپکا۔ وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑی۔ بیس کیمپ اب نظر آ رہا تھا، برفانی نالا پگھل چکا تھا، اس میں پانی تیر رہا تھا، وہ برف کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ وہ بہت تیزی سے خیموں کی طرف آئی تھی، اس کا دماغ ایک نہج پر پہنچ چکا تھا، اسے اب کسی صورت وہاں نہیں رہنا تھا، اسے واپس گھر جانا تھا، بس بہت ہو چکا تھا۔ وہ راکا پوشی تقسیر کرنے نہیں آئی تھی، وہ تو خود کو تقسیر ہو کر آئی تھی، مگر اب اور نہیں۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور ایک سک میں بھرنے لگی۔ اس نے سوچا وہ کریم آباد سے کوئی پورٹر اور شخالی کو ساتھ لے لے گی، حسیب لوگ ابھی صبح ہی نکلے تھے، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، وہ ان کو جا لے گی۔ پری تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بھاگتا ہانپتا اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ پریش نے جواب نہیں دیا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ وہ اس کے بیگ کو تیار کرتا دیکھ کر کھٹکا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ گھر۔ وہ اپنے شیل جیکٹ اور ڈاؤن جیکٹ اور دوسرے واٹر پروف بیگ میں بھر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ مجھے تمہارے ساتھ کلائم نہیں کرنی۔ اس نے دوسرے بیگ میں جرابیں، دستانے اور سکارف ڈالے۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ادھر کلائم کرنے آئی تھی اور بہت خوشی سے آئی تھی۔ وہ میری غلطی تھی، حماقت تھی۔ اس نے لوشن اور آخر میں کریم ڈال کر زپ چڑھائی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ بیگ ایک طرف رکھ کر وہ ایک جھٹکے اس کی جانب مڑی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہوا ہے؟ تم دھوکے باز ہو، تم نے دھوکا دیا ہے، مجھے بہت ہرٹ کیا ہے تم نے افق، بہت زیادہ۔ اس نے اسے پرے دھکیلا۔ وہ حیران سا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا دھوکا دیا ہے میں نے؟ تم شادی شدہ ہو اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، تمہاری ایک بیوی بھی ہے اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ وہ چلائی تھی۔ تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم انگیجڈ ہو۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ ہاں، نہیں بتایا تھا، کیونکہ منگنی اور شادی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا، ساری بات کمٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا افق، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تم اس فضول عورت کے ساتھ، اس کا نام مت لو۔ وہ پھر سے غصے میں آ گیا۔ پریشا نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا وہ شاندار سا مرد، اس کا تھا نہ کبھی ہو سکتا تھا، اور جس کا ساتھ اس کا نام بھی احترام سے لینے کو کہتا تھا۔ اتنی محبت ہے تمہیں اس سے افق؟ اس کا گلا رون گیا تھا۔ اتنی محبت ہے اس سے تو پھر مجھے کیوں بلایا تھا ادھر؟ ہاں بولو، جواب دو۔ اس کی آواز بھیگی آواز بلند ہونے لگی۔ تم اس کے ہو اور صرف اسی کے ہو، باوجود اس کے تم نے مجھے بلایا اتنی دور صرف اپنی انا کی تقسیم کے لیے؟ کیا چاہتے تھے تم؟ ایک لڑکی 2 دن پیدل چل کر تم سے ملنے، مخصوص تمہارے ایک فکرے کا مان رکھنے آئے، اور تم اس کا استقبال یہ کہہ کر کرو کہ اسے دیکھو یہ میری بیوی ہے۔ تمہیں ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ تم کسی کا دل توڑ رہے ہو، کسی کی روح چھلنی کر رہے ہو، پھر کہتے ہو میں اسے کچھ بھی نہ کہوں؟ کیوں نہ کہوں؟ وہ گھٹیا ہے، تم بھی گھٹیا ہو۔ وہ رونے لگی تھی، بری طرح ہاری تھی، پیار کی پہلی بساط پر اسے شہ مات دے دی گئی تھی۔ چلے جاؤ تم ادھر سے، مجھے تمہاری شکل سے بھی سخت نفرت ہے، چلے جاؤ، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ پھر چلائی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے کھڑا اس کی ہر بات، نفرت کا ہر اظہار سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے کم میں پریشے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے بالکل سامنے آ کر افق نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ میری صورت سے بھی نفرت ہے؟ یہ نفرت اس وقت سے ہے جب سے تمہیں ہنا دے کا علم ہوا ہے؟ ہاں تو پھر میری بات غور سے سنو، مزید کچھ کہنے سے پہلے یہ بات سنو، تم ہنادے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ 2 سال پہلے کیٹو پر فشار آیا تھا، ہنادے اس میں دب کر مر گئی تھی۔ اس کا نام اس طرح مت لو، وہ میری بیوی تھی۔ اس نے پریشے کے کندھوں کو ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، پھر آخری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے پلٹا اور خیمے کا گور کارنرز اٹھایا۔ باہر سے راکا پوشی کے سرمئی قدموں کی جھلک نظر آ رہی تھی، ساتھ میں سرد ہوا کے تھپیڑے بھی اندر آئے۔ وہ باہر نکلا، خیمے کا پردہ گر گیا، راکا پوشی چھپ گئی، ہوا کا رستہ رک گیا، اور وہ جہاں تھی ابھی تک وہی منجمد سی کھڑی تھی۔ بیس کیمپ پر رات اتر آئی تھی، اندھیرے میں دامنے کی سفید چوٹی اسے ہیرے کی طرح جگر چمک رہی تھی۔ پہاڑ کے قدموں میں خیموں سے ایک طرف ہٹ کر خالی جگہ پر آگ کا لاوا جلا تھا۔
اس لاوے کے گرد افق کی سپورٹ ٹیم کے افراد، مقامی پورٹرز اور کریم آباد کے باسی جھنڈ لگائے بیٹھے تھے۔ بیس کیمپ کی پر رونق فضا میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز کے ساتھ بلند و باغ اور نعرے بھی گونج رہے تھے۔ کریم آباد کے لوگوں نے افق سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ راکا پوشی سر کر لے گا تو اس کے عذاب میں پورا گاؤں دعوت دے گا۔ کبھی اس محفل سے ہنزا کے روایتی نغموں کی صدا گونجنے لگتی تو کبھی ترک اپنے گیت سنانے لگتے۔ اس عروج پر پہنچی رونق میں دو افراد کی کمی تھی، ایک ارسا جو اپنے خیمے میں بیٹھی اپنا ناول لکھنے میں مہو تھی، اور دوسری پریشے جو ان سب سے دور اس برفانی نالے کے اس پار سوگوار سی بیٹھی تھی۔ وہ کوہنی گھٹنوں پر رکھے اور مٹھی تھوڑے تھلے جمائے سامنے خیموں کو دیکھ رہی تھی۔ خیموں کے اس پار بون فائٹ کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا، آدھا خیموں کے باعث چھپ گیا تھا۔ دفتن اس نے افق کو محفل میں سے اٹھتے دیکھا۔ وہ خیموں کے درمیان میں سے جگہ بناتا اپنی گرے فریز جیکٹ کی زپ بند کرتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ پریش نے سر جھکا دیا۔ تم ادھر کیا بور لوگوں کی طرح بیٹھی ہو؟ آؤ وہاں چلو، سب اتنا انجوائے کر رہے ہیں، میں صرف تمہارے لیے اتنا شغل چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ اتنے فریش انداز میں مخاطب تھا جیسے صبح کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ پریش نے اپنی پلکیں اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے ایک پتھر پر کوہنی جمائے آرام سے بیٹھ چکا تھا اور ابھی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہم ترکوں کے گیت مس کر دیے، ابھی میں انہیں اتنا اچھا گانا سنا رہا تھا۔ وہ پورٹرز کو کہتے ہیں صاحب آپ نے غلط پروفیشن چوز کیا ہے، آپ کو تو افق۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اسے ڈانٹنے یا اس پر خفا ہونے کے بجائے یوں اتنا لاپرواہ اور حشاش پشا کیوں لگ رہا تھا۔ میں بہت بری ہوں نا افق، تمہیں واقعی آج پتہ چلا؟ افق پلیز، میں سیریس ہوں، میں بھی ڈیڈ سیریس ہوں پیاری پری، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ دور الاؤ کے قریب سے اٹھتا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ افق پلیز مجھے بات تو کرنے دو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ کم آن، مجھے پتا ہے تم نے کیا کہنا ہے، یہی کہ افق مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وہ مر چکی ہے ورنہ میں سب کچھ نہ کہتی، یہی کہنا ہے نا تمہیں؟ تو بس فرق صرف یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا تمہاری جگہ، اب اس قصے کو ختم کرو۔ افق مجھے واقعی نہیں پتا تھا، میں اتنا کچھ کہتی رہی، اور وہ رو دینے کے قریب تھی جب وہ جھنجھلا گیا۔ ایک تو تم پاکستانیوں میں یہ بڑی خرابی ہے، بات کو چباتے رہتے ہو، پلیز باتوں کو ہضم کر لیا کرو، جو ہوا ہے بھول جاؤ پلیز۔ وہ اس طرح بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ویسے مجھے علم ہوتا کہ تم ہنادے سے اتنی جیلس ہوگی تو اس کا ذکر بہت پہلے کر دیتا۔ ویسے، وہ شرارے سے تھوڑا سا جھکا، میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں کیا؟ مسکراہٹ دبائے وہ مشکل خود پر سنجیدگی طاری کیے وہ مصنوعی معصومے سے پوچھتا، اتنا اچھا لگ رہا تھا؟ ہاں لگتے ہو نا، خفگی بھرے انداز میں کہہ کر وہ خیمے کو دیکھنے لگی۔ افق کی طرح اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی اور منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی معصومانہ شرارت پر اسے پیار سے دیکھتا ہے مگر کہتا کچھ نہیں۔ پری آج تک یہ ہوتا ہے کہ کوہ پیما خوب جسمانی مشقت جھیل کر خود کو ان خوبصورت پہاڑوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آج رات یہ پہلی دفعہ میرے عقب میں موجود یہ پہاڑ خود کو ایک خوبصورت کوہ پیما کے لیے تیار کرے گا۔